अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तबीयत जो है वो थोड़ी सी नाजुक है। नाजुक नहीं है, थोड़ी सी डाउन है। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, सर दर्द है और किसी काम में फ़िलहाल जो है वो दिल नहीं लग रहा। इसी वजह से मैंने कोई दूसरा शॉर्ट नावल जो है वो सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं अपने आप में इतनी एनर्जी नहीं पा रही कि मैं एक दिन में 2 एपिसोड जो है वो रिकॉर्ड कर सकूं। तो इस वजह से जो है मैंने अभी कोई दूसरा नावल जो है वो चूज़ नहीं किया। अभी इसे ही लेकर चलूँगी। और इसके व्यूज़ बहुत कम है, बहुत कम लोग इसको सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो यकीनन इसकी लास्ट एपिसोड तक का इंतज़ार कर रहे होंगे और बहुत सारे लोगों को शायद नावल दिलचस्प ना लग रहा हो। बहुत ही क्लासिक नावल है, अच्छा नावल है। थोड़ा सा जो है वो बातें उलझी हुई हैं, लेकिन अच्छा नावल है। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। अपनी अपनी चॉइस होती है, तो बहुत सारे लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन नावल जो है वो बहुत अच्छा है। इस नावल की फरमाइश हमसे की है सीमा अयाज अहमद ने। नावल का नाम है चिरागे आखिर शब। मुसन्निफ़ा है रिफ़त नाहिद सज्जाद। किस्त नंबर 15। उसने इस्तकबालिया कमेटी में खड़े एजाज और कैसर के खुशगवार इस्तकबाली फ़िक्रे उसी शर्मिंदगी से वसूल किए जो उसकी ज़मीर पर कोड़े बरसाते थे। उसके नाम से उसकी सर्विसेज निकाल दी जाएं तो वो क्या था? हकीर ज़र्रा, बेनाम। बाज़ डिग्रियां भी आपको इस तरह मोतबर नहीं करती जिस तरह आपकी सरकारी दफ्तर पे लगी नेम प्लेट। सुनहरी हरूफ में जगमगाता आपका नाम आपको अहम बनाता है। इनकसारी की इजाज़त कम कम थी। वो उसकी तरबियत का हिस्सा हो तो हो, ट्रेनिंग का हिस्सा हरगिज़ नहीं था। लेकिन ये भी बड़े मेहनती तालिब इल्म थे। कब से वो उनको सारा के साथ देख रहा था। हर साल एक नई लॉट आती और सारा हक की तहरीक में जम हो जाती। उसके इर्द गिर्द मंडलाते, उनके हर हुक्म पर बिला चूं चरा अमल करते। ये एक नया बीज था। जी लगाकर पढ़ते थे, वतन का दर्द रखते थे और छोटी मोटी तहरीकें चलाते रहते जो जमहूरियत की शायद इतनी खिदमत तो ना कर सकती जो उसका हक था, लेकिन अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे थे। ठहरे हुए बदबूदार पानी में नन्ही नन्ही कंकरियां फेंकते दायरे बनते थे, फैलते थे, मादूम हो जाते। सतह फिर हमवार हो जाती। कम अज़ कम लहू तो गर्म रहता। फिर उस काई ज़दा जमे हुए पानी में हलचल के मुंतज़िर। एजाज और कैसर अपने ड्रामे से उसको मुसलसल आगाह किए हुए थे। 42 सफ़ों पर मुश्तमिल वो स्क्रिप्ट, जिसका एक एक लफ्ज़ उसने गौर से सुना था। भाइयों जैसे गरूर से एजाज ने उसे बताया कि ये स्क्रिप्ट उन्हीं की एक क्लास फेलो का लिखा हुआ है। सब तैयार है, उन्हें जहाँ जगह मिलती है वो उसकी रिहर्सल शुरू कर देते हैं। उनको बहुत लोगों ने मशवरा दिया था फंड रेजिंग के लिए, ये सबसे नाकाम प्रोजेक्ट है। इससे कहीं बेहतर है तुम चंदा मांगना शुरू कर दो। इस ड्रामे से तुम्हें इतनी आमदनी नहीं होगी जितनी चंदे की रसीदों की 10 कापियाँ छपवा कर हासिल की जा सकती है। लेकिन उनके जज्बे उनको मुतमईन नहीं करते थे। वो एक पैगाम देना चाहते थे। सो उन सब की इजाज़त से उसने 2-4 जुमलों में थोड़ी सी तरमीम भी की। मुकम्मल तैयारी के बावजूद जब ड्रामा मंजर पर नहीं आ सका तो ना चाहते भी उसको दरमियान में कूदना पड़ा। वो सब के सब नहीं जानते थे कि कैसे और क्यों कर वो तमाम तर स्पॉन्सर कंपनियां जो इस ड्रामा का नाम सुनने की रवादार ना थी, रातों रात उस पर आने वाली लागत उठाने के लिए तैयार हो गईं। उसको सबोताज करने की अफवाहें कैसे दम तोड़ गईं और क्यों कर हुआ कि वीसी साहब बनफ़्से नफीस अगली कुर्सी पर विराजमान हुए और सब बखैर खूबी अंजाम पाया। रिपोर्ट भी उसी को करनी थी, हालात भी उसके काबू में थे। लकड़ी के फ्रेम में लगे सुनहरी हरूफ में लिखे अल्फाज उसके दफ्तर के दरवाजे के बाहर मीखों से जड़े किस किस काम नहीं आते, इसका अंदाज़ा ऐसे ही मोड़ पे होता था। बिरादरी सिस्टम बहुत मौसर रहता है, जो आपके इख्तियार में नहीं आपके साथ ही करवा देते हैं। कैसर ने उसकी गाड़ी पार्क होती देखी। नीपे तुले कदमों से चलते उसको मरकजी दरवाजे की तरफ आते देखा तो जैसे खुशी से उसके हाथ पांव फूल गए। ये कैसे भले लोग हैं, छोटी छोटी नवाजिशों पर ममनून होने वाले। उसका दिल मुनव्वर हो गया। कैसर गेट की ड्यूटी छोड़कर इस खूबसूरत रविश पर उसके तेज़ कदमों के हमरा तकरीबन भागता उसको सारा हक की तरफ लेकर चला जा रहा था। वो उसको अपने आगे पीछे होते देखकर मुस्कुराया। और कैसे भोले भी, इनायतें याद रखते हैं, शर भूल जाते हैं। उसको अपने इस इस्तकबाल के अंदाज पर घबराहट होती थी। जूं जूं फरार के लिए तेज़ कदम उठाता था, वो उन कदमों से उसके पीछे लपकते थे। खुदा न करे उन्हें कोई चोट लगाए।
ہر گھڑی قبولیت کی نہیں بھی ہوتی۔ دعا کی قبولیت کی اپنی ایک فلسفی ہے۔ بعض اوقات مانگی ہوئی دعا رد ہوتی ہے تو بن مانگی پوری ہو جاتی ہیں۔ کیسر بوکھلایا پھر رہا تھا، جیسے آج ہی بوریے سے محروم ہو گیا ہو، حالانکہ یہ تو گھر بھی اس کا نہیں تھا۔ جلدی جلدی وہ اس کو اپنی کارگزاری بھی گوش گزار کر دینا چاہتا تھا۔ وہ مصروف آدمی تھا، کسی اور طرف نکل گیا تو وہ شاباشی سے محروم رہ جائے گا۔ تھیٹر کا رسپانس بہت اچھا آیا تھا، بڑی واہ واہ سمیٹی تھی، جو اندیشے تھے وہ بھی ہوا ہوئے۔ کوریج بھی بہت ملی، جس کو وی آئی پیز دیکھنے آ جائیں اس کا تو ویسے بھی شہرہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی بہت نوازش، آپ نے وقت نکالا اور اتنی دور سے چل کر آئے۔ اس کو شک پڑا کہیں وہ وی آئی پی اس کو تو نہیں سمجھ رہا۔ بھولے لڑکے نے دنیا نہیں دیکھی، پاکستان میں تو اب خلقت کم رہ گئی ہے، ہر طرف وی آئی پی کی یلغار ہے۔ لوگوں نے اسکرپٹ کے تیز مکالموں اور دھاردار فکروں کی بھی بڑی تعریف کی۔ آپ کی ملاقات ہے عبیر سے؟ نہیں، کون ہے وہ؟ اس نے اپنے چہرے پر بکھرے اسی بے جان تاثر کو برقرار رکھا جنہوں نے ڈرامہ لکھا تھا۔ میں سمجھا جب آپ ڈرامہ دیکھنے آئے تو کسی نے ملوایا ہوگا۔ وہ ایسے شرمندہ ہوا جیسے یہ خطا بھی اس کی تھی، خطاؤں کو اپنے رجسٹر میں درج کرتے رہنا جیسے اس کی ادا تھی۔ بڑی چابک دستی اور مہارت سے اس نے مجمع میں کسی طرف تحکمانہ سا اشارہ کیا۔ فاروق نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ بھرے مجمع میں انگلی اٹھا سکتا تھا، لیکن اس اٹھی انگلی کی سمت وہ گردن گھما نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی گردن کو حکم دیا، ہالٹ، خبردار، اس کی معمولی سی جنبش بھی انا کا بھرم ملیا میٹ کر دے گی۔ اس کا اشارہ شاید ناکام ہی گیا۔ حکم کی عدم تعمیل پر خفت اس کے چہرے سے نمایاں نظر آئی، اور اس کو گردن گھمانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے سامنے کیسر کا چہرہ جیسے آئینہ تھا، ہر منظر وہاں منعکس ہوتا تھا، اپنا حق استعمال کرتے، استحقاق سے بھرپور، توجہ نہ ملنے پر مایوس، جلد بازی اور گھبراہٹ کہ کسی کا بہت قیمتی وقت وہ ضائع کر رہا تھا، اور بلانے والا جب آئے تو اس سعادت سے محروم نہ رہے کہ وہ کہیں کا کہیں جا پہنچا ہو، حالانکہ اس نے قدم بھی نہیں ہلایا تھا۔ لیکن جب اس زور شور سے بلایا گیا مخاطب اس تک پہنچا تو وہ اپنی کسی اور لایعنی گفتگو میں الجھ کر اسے سرے سے فراموش کر بیٹھا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ سکون سے کھڑی رہی، منتظر، حالانکہ اس سے ان چند لمحوں کے حوصلے کی بھی امید نہیں تھی۔ تم نے مجھے بلایا تھا کیسر؟ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ اور بے صبری بھری تھی، جیسے کوئی بڑا اہم کام اس کا منتظر تھا۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اتنے ٹھنڈے ٹھہرے ہوئے پرسکون لوگوں کے درمیان اس کا اشتعال پتہ نہیں کہاں فٹ ہوتا تھا۔ ان دنوں وہ مس فٹ لوگوں کی لسٹ تیار کرتا رہتا تھا۔ اوہ ہاں، وہ چونکا۔ فاروق احمد، ملی ہو پہلے؟ نہیں، اس نے سیدھے اور سپاٹ لہجے میں جیسے سچ بول دیا تھا۔ ملنا چاہیے تھا کیا؟ کچھ دیر کے وقفے کے بعد، جیسے اس نے کیسر سے زیادہ خود سے دریافت کیا تھا۔ اس کے محض ایک بے پرواہ فکرے نے اس کی ساری افسری ملیا میٹ کر کے رکھ دی تھی۔ روکتے روکتے بھی اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، ایک بے ضرر جملہ، اور کس بری طرح کیسر کا دل ٹوٹا تھا۔ کیسر کو اپنی تربیت کی خامی کا اچھی طرح احساس ہوا تھا۔ اس نے محض ایک لحظہ اس کی طرف دیکھا۔ اتفاق سے اس کی تیسری ملاقات تھی۔ وہ یقین سے کہتی تھی، نہیں، اس کا یقین بیچا بھی نہیں تھا۔ اس کو اپنی حساب دانی پر فخر سا محسوس ہوا۔ خوشی سے بھرپور چہرہ لیے، رسمی غیر رسمی تعریفیں سمیٹتے، جیسے کلاس 1 کے بچے کی طرح اپنا رزلٹ کارڈ پکڑے بلش کر رہی تھی۔ عجیب و غریب حلیہ والے ایک آدمی کو اپنے گھر میں موجود پا کر اسے لا علم کہ وہ جو غلطیاں اپنی انگلیوں پر گنوا رہا تھا وہ علم نجوم نہیں تھا۔ اس کی حاضر جوابیاں کنفیوژن میں دب کر رہ گئی تھی، کنفیوز لیکن اپنے اوپر کیے گئے حملوں کا تابڑ توڑ دفاع کرتی۔ صرف آج سے نہیں، وہ زمانوں اور برسوں سے جیسے ان سب کو جانتا تھا، اور اب وہ سامنے کھڑی تھی، تینوں دفعہ اس کے وجود کو یکسر نظر انداز کرتی اور شدت سے اس ملال میں مبتلا کہ اس کی سیٹ چھینی گئی تھی۔ واہ عبیر بی بی، آپ اور آپ کی کرسی، آپ کیا کسی کا تختہ الٹیں گی؟ اپنے پیپسی سے بھرے گلاس کو ہاتھ میں پکڑے، پیالہ و ساغر کی طرح ہجوم میں گردش کرتے پھرتے سارہ حق کئی بار اس کے نزدیک رکیں، پھر مہمانوں کو برابر کی توجہ دیتے وہ پلٹ پلٹ کر اس تک آتی تھیں۔ لوگ زیادہ ہیں اور تم ہجوم سے گھبراتے ہو۔ وہ ان کے لیے اجنبی نہیں تھا، ویسے تو وہ سبھی کی مزاج آشنا تھیں۔ سمجھ لو آفیشیل ڈنر ہے، پر خدا کے واسطے بور مت ہونا، ورنہ میں بور ہو جاؤں گی۔ میں دیکھ رہی تھی لوگ تم پر بار بار حملہ آور ہوتے ہیں۔ کیا کہہ سکتی ہوں، قوم کا مزاج بن گیا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں تمہیں کس میں تقسیم کیا جائے گا۔ وہ اگلے چکر میں اس تک آئیں تو جیسے اینا مینا کرنے لگیں۔ وہ اس طرف بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے، کپاس اور کماد کی فصلوں پر بحث کر رہی ہے، چینی ایکسپورٹ کرنی ہے اور ٹیکسٹائل کا بھٹا بیٹھ رہا ہے۔ مستقبل میں کوئی مل لگوانی ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ، مگر تم تو ڈرتے ہو لائسنس نہ مانگ لیں۔ وہ بار والے بیٹھے ہیں،
कामयाबी के मुंतज़िर। उनका तुमसे कोई लेना देना बनता भी नहीं, और वो राइट साइड पे कुछ MNA हैं, मगर तुम तो उनके सियासी ख्यालात से मुत्तफिक नहीं, वरना उसी के पास चले जाओ। मैंने देखा तुम आए तो वो लड़की लपक कर तुम्हारे पास आई थी। क्या नाम है उसका? उनका हाफजा जवाब दे गया था और फारूक अहमद भी उनकी याददाश्त की मदद को नहीं आया। तुम्हारे कहने पर मैंने उसे बुलाया था, बड़ा जांचा परखा, मुझे तो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं लगी, हालांकि खुद को बड़ी तोप समझ रही थी। फारूक अहमद ने उन्हें गौर से देखा। वो इतनी बार सिर्फ यही कहने आई थी, और ये कहने में उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया। बाज़ लोग हजूम में रहकर खुद को नुमाया करते हैं, कुछ महफिल में भी तनहा बैठकर तवज्जो हासिल करने का ये भी एक तरीका है कि भाई ये कौन है जो सबसे अलग थलग रूठा बैठा है, या शायद। उन्होंने लम्हा भर का वक्फा दिया। सोसाइटी का फ़र्क भी होता है। इतने बहुत से मशहूर नाम और देखे भाले मानूस चेहरों को अपने दरमियान देखने के आदी हों तो आप घबरा जाते हैं। थोड़ा सा क्लास डिफरेंस आपको सताता है। कभी हम सिर्फ एलीट क्लास को करीब से देखने के लिए ऐसी पार्टियों में शिरकत करते हैं, लेकिन फिर सामना नहीं कर सकते और बौखला जाते हैं। हमारी तो जंग ही इस तबकाती कशमकश के ख़िलाफ़ है। अब हम इनके कम्प्लेक्सेस कैसे ख़त्म कर सकते हैं? यूं ही बात के खात्मे पर एक उचटती सी नज़र उन्होंने फ़ारूक पर डाली। वो जो कुछ कह रही थी उस तक पहुंचा भी, या यूं ही मुंह से निकले बेअसर लफ्ज़। वो बड़ी तवज्जो से उनको सुन तो रहा था, कोई असर भी ले रहा था कि उसके चेहरे पर नहीं लिखा था। जाओ ना लाला प्लीज़, उन्होंने जैसे लाडले बच्चे की तरह ठुनक कर कहा था। कुछ देर उससे बातें करो मेरी खातिर प्लीज़, और ये भी तो हमारी ड्यूटी का एक हिस्सा है। बाज़ औक़ात जो तरबियत माँ बाप से ना हो सके हमें करनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक से एक घूंट भरते उसने उनकी तरफ देखा। वो मुंतज़िर थीं शायद वो वजाहत कर दे, उसका दिफा करे या इल्ज़ाम तराशियों पर भी ना उठे, लेकिन उनकी तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ़ उसने सुकून से जो पहला जुमला बोला वो उन्हीं की समझ से बालातर था। शुक्र करो सारा हक, तुम्हारे बाज़ फ़िक्रे मेरे वालिद साहब ने नहीं सुने, वरना आज ज़मीन पर यहाँ तुम्हारे बजाय तुम्हारी लाश तड़प रही होती। वो इत्मीनान से पलटा, उनको हैरत ज़दा छोड़कर उनके बकौल नुमाया नज़र आने के शौक़ में कोने की मेज़ पर तन्हा बैठी लड़की की तरफ चल पड़ा। उनके हुक्म की इस कदर फ़ौरी तामील होगी, उनके इल्म में होता तो हुक्म ही ना देती। वो इस तरह चुपचाप हो तो अमूमन खफा होता है। वो फ़िक्रमंद सी हुई। वो उसके उठते कदमों के पीछे भटकती नज़रों से उसका ताक़ुब करती, उसके इरादे जांचने की कोशिश में मगन रही। उन्होंने दूर ही से देखा। उसने पेप्सी का ग्लास मेज़ पर रखा, जेब से मोबाइल निकालकर मेज़ पर धरा। वो उससे गुफ्तगू तो कर रहा था, लेकिन कतई लाताल्लुक़ नज़र आता था। उसका अपना भी ध्यान जैसे कहीं और था। किस कदर चालाक होती हैं ये मिडिल क्लास लड़कियाँ। आला रुतबों के लड़के फांसने के सब गुर इनको आते हैं। वो जानती हैं बेनियाजी में बड़ी कशिश है। फिर वो किसी तरफ बुला ली गई। फ़ारूक ने देखा वो वहाँ नहीं थी। शायद वो वहाँ से जीते जी ना हिलती अगर उससे बड़ी किसी तरगीब ने उनको ना खींच लिया होता। आप सारा हक को कब से जानती हैं? यूं ही उसने सोचा, दयानतदारी का तकाजा है कि उसको बता दिया जाए। वो खपती सा बूढ़ा जो उसकी गैलरी में खड़ा झकझक कर रहा था कोई और नहीं। इस कदर साफ गो इंसान के साथ ऐसे छल जेब नहीं देते। क्यों आया था बताने की ज़रूरत नहीं, कम से कम आधा सच सही। इतनी इखलाकी जुर्रत तो पैदा करे। वैसे भी लोगों की शर्त में महज इत्तफाक से ही आ गई थी। वो आया भी इसी इरादे से, बैठा भी, लेकिन फिर किसी वजह के बगैर उठकर चला गया। उसने सोचा कि इस तरफ मतवज्जा भी नहीं होगा, लेकिन जब उसकी नज़रें मजमा में उठती बेइख्तियार उस रुख जाती। उसने देखा वो पहले तो उकताई बैठी थी, फिर खाना लगा तो वो झंझलाई सी नज़र आने लगी। उसके दोस्त उसके गिर्द जमा थे और साया की तरह उसके साथ साथ उसकी अजीज़ दोस्त बहुत कीमती चीज़ की तरह उसको संभालते, उसका ध्यान रखते, उस पर जान छिड़कते। जान देने वाले दोस्तों के सिलसिले में ये ख़ानदान बड़ा खुशकिस्मत वाक़या हुआ है, उसने रश्क से सोचा। और जब अचानक पेश आ जाने वाले बड़े हादसे के बाद उनको घर छोड़ आने की जिम्मेदारी उसने आज खुद उठाई, तो दूसरी तरफ से की जाने वाली बदएतमादी ने उसका सारा मिजाज दरहम बरहम कर दिया। बड़ी शिद्दत से उसका जी चाहा वो उन दोनों को सड़क पर फेंक कर हाथ झाड़ता हुआ निकल जाए। तनाव भरी उस फिज़ा को बड़ी खुशी खिलाकी से तहलील करती उसकी दोस्त भी उसे कुछ ख़ास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और जब वो 80F के गेट पर उनको उतार कर पलट रहा था तो अपनी झंझलाहट से ज़्यादा उनकी हमाकत पर उसे गुस्सा आ गया। ना एड्रेस पूछा गया, ना बताया गया, ना ये कुछ उनके लिए चौंका देने वाला था। शुक्रिया, मैं चाय नहीं पीता। शायद ये जुमला ही याददाश्त में कहीं महफूज हो, लेकिन हाफजा भी कुछ काबिल रश्क नहीं था और उन दोनों को फिर इतनी देर हो रही थी कि वो रस्म निभाने को भी ना रुक सकीं। बड़ी तेज़ी से अपने घर की तरफ वापस गाड़ी दौड़ाते
خود اس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا اس کو اتنا غصہ کس بات پر آ گیا تھا۔ وہ کسی ضروری کام سے بڑی تیزی میں ایڈیشنل کے آفس کی طرف جا رہا تھا جب طویل راہداری میں سامنے سے آتے شخص کو کسی دوسرے کمرے کی طرف مڑتے دیکھ کر اسے لگا یہ چہرہ بہت مانوس تھا، اس حد تک کہ پسلیوں کے پیچھے کہیں اندر کچھ اتھل پتھل ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ پھر وہ دونوں ہی دو مختلف کمروں کی سمت مڑ گئے۔ دوسری دفعہ جب وہ اس کے سامنے سے گزرا تو چونکہ وہ خود کسی افراتفری میں نہیں تھا اس لیے اس کو پہچاننے میں اسے کسی بڑی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تیسری مرتبہ اس نے اس کو ایک ریٹائرنگ روم میں فائلوں کا پلندہ سامنے رکھے بیزار بیٹھے دیکھا تھا۔ چوتھی مرتبہ اس نے خود کو ان کے گھر کے لان میں ان سب کے درمیان گپ شپ کرتے پایا۔ بہت دیر نہیں گزری تھی جب اس نے ان سب کو دور سے دیکھا تھا اور ان کی بے ساختہ خوشیوں میں شامل ہونے کی بے نام سی خواہش کی تھی، ایسی تمنا جس کی تکمیل کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے بہت اصرار بھی نہیں کیا تھا، یوں ہی جیسے کوئی برسبیل تذکرہ ہی کچھ مانگ بیٹھے اور اس کی قبولیت پر بیٹھا حیران ہوتا ہو۔ وہ اپنے آپ میں مگن تھے اور کسی کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ وہ ان کے درمیان آیا تو جیسے انہی کا حصہ تھا، بڑی کشادگی سے اپنے بیچ اس کے لیے جگہ نکال لی گئی جیسے جگہ پہلے سے موجود تھی۔ وہ بس آیا اور اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ رہا جیسے وہ برسوں سے ان کے درمیان بستا آیا تھا، یوں جیسے کچھ دیر کے لیے کہیں گیا تھا لیکن بہرحال اپنا استحقاق رکھتا تھا۔ اور جب اس کو بتایا گیا کہ یہ قافلہ یہاں سے 80 F کی طرف رواں ہوگا تو دعاؤں کی اس شدت سے قبولیت نے اسے خوف زدہ کر دیا۔ تمہاری ملاقات ایسے خوبصورت آدمی سے کروائی جائے گی جس سے نہ ملنے کا تمہیں عمر بھر رنج رہے گا۔ جمال کی کہی اس بات پر وہ تھم گیا تھا، گویا یہ رنج اگلی نسل تک چلے گا، کہیں کوئی خاتمہ بھی ہو۔ تم ان سے مل کر نسلوں کا فرق محسوس نہیں کرو گے، اب کہ رضا نے کہا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ایک طوفان اس کے ساتھ اندر آیا تھا۔ کس قدر تو شور مچاتے ہیں یہ لوگ، جیسے سویا ہوا محل ہڑبڑا کر جاگ گیا ہو۔ یہ وہی مانوس برآمدے تھے۔ وہ جب اس کو لیے گیلری کی طرف چلے تو یہ سب کتنا دیکھا بھالا تھا، جیسے وہ کل یہاں سے نکلا تھا اور آج پھر آ گیا تھا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ آج گھر کھانوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ حمیرہ کہیں آگے نکل گئی تھی، وہ ہمیشہ سے تیز رو تھی۔ عبیر آہستہ قدم اٹھاتی پیچھے رہ گئی تھی۔ عثمان کسی دوسری سمت میں مڑا تھا جب کسی وجہ کے بغیر اس گیلری سے گزرتے ایک تصویر نے اس کے قدم روک دیے۔ اسے لگا وہ چوری کر رہا ہے۔ اتنے پیارے لوگوں کو دھوکہ دینا اچھی بات تو نہیں، لیکن اخلاق کے خود کو دیے اس درس کے باوجود اس کے پاؤں ہلنے سے انکاری تھے۔ وہ 30 سال قبل کے عہد میں چلا گیا تھا۔ عجیب تصویر تھی جو تاریخ ہی نہیں داستان بھی سناتی تھی۔ مکروتی شکل کی ایک لمبی سی میز کے گرد بیٹھے سب لوگوں کو تو وہ نہیں پہچانتا تھا، ہاں مگر ایک کے۔ اس کی نظریں گڑ گئی تھیں، اس کے ارد گرد کے شور میں جیسے کمی آ گئی تھی، یا وہ خود کسی اور زمانے میں جا نکلا تھا۔ نسبتاً لمبے بالوں، چہرے پر دور تک آتی کلموں، تیکھی مونچھوں اور بڑے بڑے کالروں والا نوجوان وہاں موجود سب لوگوں سے زیادہ سجیلا تھا، یا کم از کم اس کو تو ایسا ہی محسوس ہوا۔ وہ سب سے جوشیلا بھی تھا۔ نوجوان بہت جوشیلے ہو تو جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جوشیلا نوجوان اپنے مستقبل سے پر امید لگتا تھا۔ پتہ نہیں وہ اپنے ساتھیوں سے کیا کہہ رہا تھا۔ ہم یقین کی فصل کاٹیں گے، ہمارا مقدر بدلنے کو ہے، یا ایسی ہی کوئی اور امید افزا خوش آئند بات۔ مستقبل میں کسی خوشخبری کی آس نہ ہوتی تو ان کا چہرہ اس طرح نہ دبکتا۔ ان کی امیدیں راکھ کا ڈھیر بنے گی، وہ جانتے تو اس قدر فعال دکھائی نہ دیتے۔ آنے والا کل پردے میں ہے تو آج کے دن کی جدوجہد جاری ہے، جدوجہد جاری رہے گی۔ یہ تصویریں اس خاندان کا سرمایہ تھیں، باوجود کسی اہم کا نہ کھیل کے ان کو ان سب پر فخر تھا، مگر اس کی فخریہ نظریں صرف ایک تصویر پر گڑی تھیں۔ وہ سب منتظر تھے وہ کیا رائے دیتا ہے کہ بے ساختہ کسی ساتھ والے فریم پہ ایک مچلتی نظر ڈال کر اس نے بڑی دلچسپی سے کہا، ارے واہ، یہ خاتون تو جان آف آرک لگتی ہیں۔ وہ اپنی فرانسیسی سپاہ کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا اس کا دل حلق میں آ کر دھڑک رہا ہے، جیسے کسی معصوم بے ضرر شکایت پر بچے کو اس کی سخت مزاج ٹیچر پرنسپل آفس گھسیٹ کر لے جاتی ہے۔ وہ ان کا سامنا کرنے کا کس قدر خواہش مند تھا، مگر کتنا خوف زدہ۔ ایک آرام دہ کرسی پر گھٹنوں پر رکھی ایک الٹی کتاب سے وہ ان کے منتظر تھے، چشمے کے پیچھے سے جھانکتی سنجیدہ آنکھیں جن سے ذہانت اور دکھ بیک وقت کوندتا تھا، ہلکی سی نرم پرسکون مسکراہٹ سے چھلکتی آنکھیں جن کا رنگ اس کے لیے قطعی اجنبی نہیں تھا۔ وہ آنکھیں ہر وقت اس کی نگہبانی کرتی تھیں۔ وہ ان سب کے درمیان کمرے میں داخل ہوا، سب مانوس لوگوں سے ہٹ کر ان کی نگاہ اٹھی۔ لمحوں میں چونک جانے کا ایک تاثر ابھرا، حیرت سے کچھ دیر وہ نگاہ اس پر ٹکی رہی۔ تعارفی مراحل سے گزرتے انہوں نے سرسری اس کی طرف دیکھا،
پھر پتہ نہیں وہ کسی نتیجے پر پہنچے یا نہیں، لیکن وہ چونک جانے والی نظر انہوں نے اس سے ہٹا لی تھی۔ انہوں نے کھانا مختصر کھایا اور بھری محفل سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ وہ ان کو تنگ کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن کر بیٹھا تھا۔ پھر جب وہ اپنے سعادت مند بچوں کو تاریخ کا ایک تاریک ترین باب اس طرح سنا رہے تھے جیسے اپنے سامنے گزرتے واقعات کی کسی ماہر کمپیئر کی طرح منظر کشی کرتے ہیں، تو ان کا چہرہ ہر دکھ سے عاری تھا، جیسے اس واقعہ میں ان کا ذکر محض ایک زیب داستان کی طرح تھا۔ اپنی پشت پر لگے کوڑوں کے داغوں کا بے پرواہی سے ذکر کر کے وہ اپنی کتابوں کی طرف پلٹ گئے تھے، گویا وہ بربریت کے داغ نہیں، پشت پر شوق سے بنوائے ٹیٹوز ہوں، اور نہیں جانتے کہ ان زخموں پر کون آبلہ چلتا رہا تھا، یا شاید جانتے تھے اور وہاں موجود شخص کو یاد دہانی کراتے تھے کہ کوڑے کچھ بہت اہم نہیں ہوتے، ورنہ اس یاد دہانی کا کوئی موقع بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے ڈیسک پر کسی نہایت اہم ڈرافٹ میں جی جان سے جتا تھا جب اعجاز کے نام کے حروف اس کے موبائل پر روشن تھے۔ جلدی میں گھسیٹا گیا ایک SMS۔ کچھ لوگوں نے کیسر کو بری طرح زخمی کر دیا ہے، دعا کی التجا، ہم بہت پریشان ہیں۔ اس نے ادھورا ڈرافٹ بریف کیس میں ٹھونسا، لیپ ٹاپ کا لیڈ گرایا اور PIA کی لائن ملانے لگا۔ اعجاز نے اس کو چلے آنے کے لیے نہیں، صرف دعا کے لیے کہا تھا۔ سیٹ نہیں تھی اور کار کا سفر وقت مانگتا تھا۔ جانے کیوں اسے لگا کسی کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ وہ ہم جو پریشان تھے ان میں سے کوئی ایک یا ہم سب، لیکن اس سے ٹھہرا نہیں گیا۔ جلدی میں لیو بھیجتے اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ایسا کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا جس سے وہ اگلے منٹ وہاں ہوتا، جہاں تک پہنچنے کے لیے اسے تیز ترین سواری میں بھی کچھ گھنٹے درکار تھے۔ مگر کہیں کوئی اس کے اندر کہتا تھا کوئی تنہا ہے، پریشان ہے، اسے فوری طور پر اس کے پاس ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس سوال کو اس نے درگزر ہی کرنا چاہا۔ اور واقعی وہ اکیلی تھی، ستا ہوا پیلا زرد چہرہ لیے گلوکوز کے ٹپکتے قطروں پر نظریں جمائے موت کے کھیل کو بوند بوند ٹپکتے دیکھتی۔ اس کی ہمزاد بھی اس کے ہمراہ نہیں تھی۔ ہر وقت اس کو گھیرے میں لیے اس کی دوست احباب عزیز سب سے پرے، نیم تاریک ٹھنڈے یک کمرے میں، سرخ کمبل میں لپٹے مریض کے سرہانے، سر جھکائے۔ بے آواز قدموں کی چاپ پر اس نے سر اٹھایا، مایوس، افسردہ۔ لمحہ بھر کو اس کا بڑا عجیب احساس ہوا۔ اسے کیا عورتوں کی طرح انٹیوشن ہونے لگی تھی؟ اس کا جی چاہا وہ خود سے الجھے، جھگڑے، بحث کرے۔ آخر یہ کیا مذاق ہے؟ اور جب وہ غیر متوقع طور پر گھر پہنچا تو بابا نے دیکھا اس کا چہرہ وہ نہیں تھا۔ اپنے بازو پر سر رکھے کہانی سناتے وہ اس کے چہرے کے چاند کو تکتے تکتے سو جاتے تھے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے نظر اس کی صورت پر ڈالتے۔ ان کو یہ چہرہ ازبر تھا، لیکن آج اس چہرے کی تحریر ان سے پڑھی نہیں جاتی تھی، کسی اجنبی زبان میں لکھے نامانوس حرف۔ خیریت ہے؟ بے اطلاع آئے، انہوں نے جیسے بے پرواہی سے پوچھنا چاہا۔ میرا ایک دوست ہسپتال میں ہے، اسے دیکھنے آیا تھا۔ کیسا ہے وہ؟ ڈاکٹر بہت پر امید نہیں، کچھ طالب علموں نے اس کی بری طرح پٹائی کی۔ تو اس قسم کی صحبت ہے تمہارے دوست کی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ بات نہیں، دراصل اختلاف رائے کا برداشت نہ کرنے کا عجیب سا کلچر پیدا ہو گیا ہے۔ یہ کوئی آج کی بات تو نہیں، برداشت کا کلچر کبھی رہا ہی نہیں۔ کھانا کھایا آپ نے؟ وہ غسل خانے کی طرف جاتے جاتے رکا تھا۔ فاروق؟ جیسے اس کے سوال کو سرے سے غیر اہم سمجھ کر انہوں نے سکون سے پوچھا تھا۔ کون کون تھا وہاں؟ کہاں؟ اس نے اس قدر انجان بن کر پوچھا جیسے ابھی ان کے درمیان کسی قسم کی گفتگو ہوئی نہیں تھی۔ میں صبح صبح نکلوں گا، ضروری کام تھا، ایسے ہی چھوڑ کر دوڑ آیا۔ اب تک میرے کولیگ میری غیر ذمہ داری پر ایک پوری کتاب لکھ چکے ہوں گے۔ مجھے خیال بھی نہیں تھا میں اس وقت یہاں ہوں گا، مگر مجھے تو تھا، میرا دل کہتا تھا جیسے تم پریشان ہو، تم آؤ گے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی پریشانی ان کی غیر موجودگی میں ہم تک کیسے پہنچ جاتی ہے۔ وہ منہ دھو کر نکلا تھا، تولیہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو، چہرے سے ٹپکتے پانی کو پہنچنے میں کیسی مدد کی۔ کیا کرتے ہیں بابا؟ نئی بیاہی بیویوں کی طرح آپ کا دل کہتا ہے، اور تم پرانی بیاہی بیویوں کی طرح مجھے تانے دے رہے ہو۔ ان دونوں نے گول برابر کر دیا تھا، کسی کے ذمے کسی کا حساب نہیں رہا تھا۔ وہ موزے بوٹ اتارتے جیسے دن بھر کی تھکن اتارنے لگا۔ کرسی پر ٹانگیں پھیلا کر لیٹتے اس نے اب بند آنکھوں سے بابا کو آواز دی۔ بابا، یہ نہر آپ کب سے دیکھ رہے ہیں؟ جب سے ہوش سنبھالا۔ کیا کہتی ہے تم سے؟ کون کیا کہتی ہے؟ اس نے گڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ نہر اور کون؟ بابا، آج آپ کس موڈ میں ہیں؟ کھانا کھایا یا نہیں؟ اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا آپ نے۔ میں تو اکثر اسی موڈ میں ہوتا ہوں، ایسے ہی تو لوگ مجھے سودائی نہیں سمجھتے، لیکن میرا پاگل پن کہتا ہے آج تمہاری طرف کچھ نیا ہے۔
آپ نے طوطا پال لیا ہے، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر فال نکال رہے ہیں۔ سنگ دل محبوب قدموں میں۔ اچھا محبوب سنگ دل ہے؟ اوفو بابا، یہ محبوب کہاں سے آ گیا؟ وہ اب سچ مچ جھنجھلانے لگا تھا۔ کہاں سے آ گیا بتاؤ؟ اب آپ درمیانی بیاہی بیویوں کی طرح کھوج میں بھی رہنے لگے ہیں۔ چلو تفصیل سے بتا دو، آج کا دن کیسے گزرا؟ جی بہتر، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ میں پنڈی کے راستوں کا لے آؤٹ دیکھ رہا تھا۔ RM کہتا تھا کمیٹی چوک سے قافلے کو گزرنے دیا جائے کیونکہ ساؤتھ میں جو گنجان آباد بستیاں ہیں۔ خوش، آگے چلو۔ ایک ڈرافٹ کی تیاری کی، ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ نیکسٹ، بابا نے پھر مختصر کہا۔ میرے پاس ایک میسج آیا، میں نے PIA فون کیا، کوئی فلائٹ نہیں تھی اور شام میں جو فلائٹ تھی اس میں سیٹ نہیں تھی۔ میں نے گاڑی نکالی، بھاگتا دوڑتا اسپتال پہنچا۔ کہیے نیکسٹ۔ نہیں، جاری رکھو۔ اس کے بعد کیا جاری رکھوں؟ اس کے سوا کہ کیسر شدید زخمی تھا، وہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کو ڈرپ لگی ہوئی تھی اور عبیر عباس اس کے پاس تنہا بیٹھی تھی اور کچھ دیر اپنے کمپینین اور پائپ سے کھیلتے رہے، جیسے اچانک ان کا سارا دھیان اس دلچسپ شغل کی طرف منتقل ہو گیا ہو۔ اور عین اس وقت جب وہ اطمینان کا ایک گہرا سانس لینے ہی لگا تھا کہ اچانک پائپ رکھ کر انہوں نے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیسر کے اور تمہارے دوست کامن ہیں کیا؟ کیسر میرا دوست نہیں، میں اس کو محض سارا حق کے حوالے سے جانتا ہوں۔ اور یہ آج آخر میں کٹہرے میں کیوں کھڑا ہوں والد صاحب؟ اس لیے کہ جب میں بہت خوش ہوں تو لوگوں کو کٹہرے میں لے آتا ہوں، اور خوش کیوں ہوں؟ اس لیے کہ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے تمہارے چہرے پر جو رنگوں کی بہار دیکھی ہے، اس سے پہلے اس بیابان میں کبھی نہیں کھلی تھی۔ تمہاری ماں کا خیال تھا میرے جیسے خشک اور جنونی آدمی کے ساتھ رہتے تم میں محبت کے سوتے خشک ہو گئے ہیں، اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میرا بیٹا بنجر نہیں ہے۔ فاروق کے ہاتھ سے جیسے دفاع کے سارے ہتھیار ڈھہ گئے تھے۔ وہ کب سے اس طرح کھلے میدان میں کھڑا تھا، تیز شعاؤں میں روشن چمکتا ہوا۔ وہ اس قدر آسان زبان میں لکھا گیا تھا یا کسی ادق زبان کے ماہر کے آگے بے دھیانی میں لا ڈالا گیا تھا؟ اس کا ذرہ بکتر ٹوٹ رہا تھا، کڑی کڑی بکھرتا۔ اس نے ان ٹکڑوں کو سمیٹنے کی کوئی جد و جہد بھی نہیں کی۔ میں یہ تو نہیں پوچھوں گا اس کی شکل صورت کیسی ہے، کیونکہ یہ تمہاری ماں کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ مجھے اتنا بتاؤ، تم حد سے حد اسے کیا خوشی دے سکتے ہو؟ اگر تمہیں اختیار دیا جائے اس کی کوئی ایک خواہش پوری کرو تو تم اس کی کون سی خواہش چنو گے؟ ان کی خواہشیں کچھ مختلف سی ہیں، کچھ اور، کم از کم ان کی خواہش میں نہیں۔ وہ کچھ اور خواہشیں کون سی ہیں؟ چلو یہی بتا دو۔ مثلاً وہ PhD کرنا چاہتی ہیں مگر ان کے گریڈز اچھے نہیں۔ وہ جاب کی خواہش مند ہیں لیکن شاید ان کو جاب بھی نہ ملے۔ ہمارے زمانے میں تو جب لڑکے عشق کرتے تھے تو بھاگے بھاگے انارکلی جاتے تھے، جہاں ایک صاحب 15-20 رائٹنگ پیڈ سینے سے لگائے پا پیادہ آواز لگاتے تھے اور بیچتے تھے، ایک سے ایک حسین پیڈ میچنگ رنگ کے لفافے خرید کر اور ان کو عود و عنبر کی خوشبو میں بسا کر۔ لیکن صاحبزادے تو ان کو کیریئر وومن بنانے کی دھن میں مگن ہیں۔ خیر، اس میں بھی حرج نہیں۔ جاؤ سونے کی تیاری کرو، صبح صبح تمہاری روانگی ہے۔ ان کے حکم کے مطابق وہ دروازے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ ان کی تنبیہ کرتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اور یہ سارا حق کا کیا قصہ ہے؟ خیال رکھنا رقابت بری شے ہے۔ لا حول ولا بابا، آپ بھی کمال چیز ہیں۔ وہ بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ اور ہاں بات سنو، انہوں نے اسے باہر نکلتے نکلتے ایک دفعہ پھر روک لیا تھا۔ اور اب کیا ہے؟ وہ چوکٹ تامے جیسے بوکھلایا کھڑا تھا۔ خوش رہو۔ اچانک جیسے کہیں سے گھٹا امٹ کر آئی تھی، چاروں طرف برستی نرم نرم پھوہار، ان دونوں کی آنکھوں میں آتی برسات کی ہلکی نمی اتر آئی۔ اب شاید تم میری اس عجیب و غریب محبت کا جواز بھی سمجھ سکو۔ وہ 8 جولائی 2007 تھا۔ جنتریوں اور ڈائریوں کیلنڈروں کا زمانہ ختم ہوا۔ اب تو کلائی پر بندھی گھڑی بھی وقت دیکھنے کے کام میں نہیں لائی جاتی۔ وقت اور زمانہ محدود ہو کر ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنے موبائل فون پر درج وقت اور تاریخ پر نظر ڈالی۔ کیا گھنٹے منٹ سکڑ کر محدود ہو گئے ہیں؟ وقت جلدی گزر جاتا ہے یا ہم جلدی میں ہیں؟ وقت سے سرسری سے گزر جاتے ہیں۔ فضا غم کی لپیٹ میں تھی۔ اس قوم پر بارہا ایسے وقت گزرے ہیں جب قوم اس صدمے سے گزرتی کہ لگتا تھا کہ اب ہلاک ہو جائے گی، لیکن یہ حادثہ سخت تھا اور جان عزیز۔ جمال صبح سے ہاتھ میں وہ لٹو نما کھلونا لیے اس کی پھرکی گھما رہا تھا۔ صبح جب اسٹور کی صفائی کی جا رہی تھی اور کام والی ماسی ایک بوری میں کوڑا سمیٹ کر لیے جا رہی تھی تو پتہ نہیں اس کے ہاتھ سے یہ کیسے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ جمال کو یاد نہیں یہ کھلونا اس نے کبھی خریدا ہو، اور خریدا بھی ہو تو بچپن کو گزرے ہوئے صدیاں بیت گئی تھیں۔ جب بہن گھر آئی تو اس کے ساتھ اس کے سسرالیوں کے درجن بھر بچے بھی ساتھ آئے۔
ماں کی عید ہوتی لیکن اس کے لیے بڑی آزمائش کا دن ہوتا تھا۔ انہی میں سے کوئی اپنا کھلونا پھینک گیا تھا۔ یہ پلاسٹک کی گلوب جیسی شکل کی ایک لٹو نما چیز تھی جس میں سستے سے پلاسٹک کے 4 مختلف رنگ کے گھوڑے بندھے تھے۔ لٹو کے اوپر ایک پھرکی تھی جس کو گول گھمانے سے وہ گھوڑے دائرے میں بھاگتے تھے۔ حد ہو گئی، گھوڑے نہ ہوئے کولو کا بیل ہو گئے۔ اس نے گراری گھماتے بیزاری سے سوچا جو اس پر اس وقت مسلط تھی۔ پلاسٹک کی باہری دیوار پر تیر کا ایک لپٹا ہوا نشان تھا۔ یہاں دراصل ریس ختم ہوتی تھی۔ ایک طرح کا وکٹری سٹینڈ تھا۔ جب پھرکی گھومنا بند کرتی تو کوئی نہ کوئی گھوڑا اس تیر کے سامنے کھڑا ملتا تھا۔ جس رنگ کا گھوڑا ہوتا وہ رنگ جیت جاتا۔ حالانکہ گھوڑا نہیں جیتتا، جیتتا وہ ہے جس نے گھوڑے پر بولی لگائی تھی۔ پھرکی کے اگلے چکر تک وہی گھوڑا فاتح رہے گا، پھر اس کی جگہ کوئی اور گھوڑا لے لے گا۔ گھوڑے وہی ہیں، بس ان کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ وہ اپنی باریاں بھگتاتے ہیں۔ عجیب کھیل، عجیب تر کھلاڑی۔ ٹی وی سے غازی رشید کی تقریر سننے کو ملی تھی۔ وہ اینکر سے کہہ رہے تھے، شاید یہ میری آخری تقریر ہو۔ آپ اپنے روایتی سوالات بند کر دیں اور مجھے اپنا پیغام پہنچانے دیں۔ اینکر پرسن کے پاس لکھے ہوئے سوالات درج تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے اس کو خاص دلچسپی نہیں لگتی تھی۔ ہو سکتا ہے اگلے لمحے کوئی گولی ان کا خاتمہ کر دے اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ خبر سب سے پہلے ان کے چینل سے نشر ہوئی تھی۔ قاضی صاحب یہ بتائیے اندر کتنے لوگ ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کتنی اموات ہوئیں؟ کیا اندر ابھی خواتین موجود ہیں؟ وہ پھر سے التجا کر رہے تھے، مجھے اپنی بات کہنے دیں۔ ان کی آواز ہموار لیکن دکھی تھی۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری جب سیاہ برقعوں اور بانس کی شکل میں اٹھائے علم اور ڈنڈوں نے مسجد حفصہ کی چھتوں کو گھیر رکھا تھا۔ لوگ پریشان تھے، سوال کرتے تھے کہ کچھ کرتے کیوں نہیں۔ پھر انہوں نے سنا وہ کہتا تھا، ہماری طاقت سے مت ٹکرانا ورنہ کچل دیے جاؤ گے۔ یہ کون گھوڑا ہے جو وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا خدا کے لہجے میں بولتا ہے؟ جو لال مسجد میں ہو رہا تھا پتہ نہیں ٹھیک تھا یا غلط، لیکن جو باہر ہوا اس نے قوم کو لرزا کے رکھ دیا تھا۔ ہمارے پاس کارخانے تو تھے نہیں کہ ہم اپنا مال باہر کی منڈیوں میں فروخت کر سکتے۔ ہاں، ہمارے پاس لوگوں کا جم غفیر تھا۔ روٹی کا مطالبہ کرتے، اپنا حق مانگتے، پھٹے حالوں تنگ آئے لوگوں کا ہجوم، مگر ایک غمزدہ جامد سناٹا۔ سو ہم نے انسانوں کی منڈی لگا دی۔ مصر کا بازار تھا اور یوسف قافلے سے بچھڑا برائے فروخت تھا۔ انسان بیچ کر پیسہ کمانا عزیزوں کے عہد کے بعد پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ لوگ بکاؤ مال تھے۔ قوم فروخت کر دی گئی اور چند ارزاں فروخت۔ اتنے بڑے کاروبار کے بعد پارلیمنٹ نے اس کو دوبارہ صدر منتخب کر لیا اور وہ اسی جاہ و جلال اور فرعونیت سے خدائی حکم صادر کرتا رہا۔ قوموں کی تاریخ میں 10-20 سال بس لمحے ہی ہوتے ہیں۔ 1999 کی ایک اجلی شام میں جب راولپنڈی کے تنگ بازاروں میں گھومتے، اپنی موٹر سائیکل کے لیے کسی پرزے کی تلاش میں بابو محلے سے ہوتا کسی کے کہنے پر راولپنڈی کے تنگ ترین بازار میں داخل ہوا تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس مختصر سے چوک میں ہر طرف کھلنے والی گلیوں میں اپنا موٹر سائیکل لے کر کیسے داخل ہو، اور نہ داخل ہو تو موٹر سائیکل کہاں چھوڑا جائے۔ چوک سے گزرنے والے تنگ راستے زیادہ تر زنانہ بازاروں میں کھلتے تھے۔ وہیں کہیں ایک وزیر کی اپنے قد سے بلند ایک رہائشی عمارت تھی جو اپنے رنگ کے حوالے سے پہچانی جاتی تھی۔ یہاں سے 13 کلومیٹر دور اسی کی ہم نام ایک مسجد جو ابھی تنازع نہیں بنی تھی۔ گو مسجدیں ہمیشہ تنازعوں کا باعث نہیں ہیں۔ مختلف فرقوں کے لوگ کسی دوسرے فرقے کی مسجد کو عبادت گاہ ہی نہیں سمجھتے۔ بندوقیں کندھوں پر تانے وزیر کے گھر کی پہرے داری کرنے پولیس کے عملے کے لوگوں نے اس کی موٹر بائیک پارک کرنے کی نیت بھانپتے اسے ٹوکا۔ یہاں گاڑی پارک نہیں کر سکتے، کہیں اور جائیں۔ اتنی گاڑیاں تو کھڑی ہیں گھر کے نیچے۔ وہ منسٹر صاحب کے مہمانوں کی گاڑیاں ہیں، آپ کی یہاں پارک نہیں ہو سکتی۔ اب سڑک پر صحیح آپ کا راج ہے؟ اس کے دوست نے جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ ہاں، سڑک پر بھی ہمارا راج ہے۔ عملے پر مشتمل ساتھیوں کا اطمینان قابل رشک تھا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اس نے موٹر سائیکل نکالتے کہا۔ آج ہونا کل نہیں رہو گے۔ جب 2.5 گھنٹہ وہ بازاروں میں خوار ہونے کے بعد باہر نکلے اور موٹر سائیکل پر کک مار کر مری روڈ پر آئے تو شہر کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ یونیفارم میں ملبوس، جیپوں پر سوار، وردی پوش، بندوقیں تانے سڑکوں پر اس تیز رفتاری سے بھاگ رہے تھے جیسے سڑکیں کسی اچانک آ پڑنے والی آفتاب سے دوچار ہو چکی ہوں۔ چلاتے ہوئے ہوٹرز برق رفتار جیپیں جیسے کسی کو کچل کر نکل جانے کی پرواہ نہیں کریں گی۔ لوگ دہشت زدہ ہو گئے اور شاید یہی مقصد بھی تھا۔ وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے تھے، ہوا کیا ہے، لیکن کسی کے علم میں نہیں تھا کیا ہوا۔ لوگوں کو آگاہ رکھنا کبھی کوئی ضروری عمل نہیں رہا۔
اس نے ٹی وی لگانے کی کوشش کی، ڈش بند تھی اور سرکاری ٹی وی صرف شڑ شڑ کر رہا تھا۔ ایف ایم نشریات روک دی گئی تھی۔ اس نے ریڈیو کی ناپ جگہ جگہ گھمائی، لیکن ہر طرف ایک جامد چپ تھی۔ اچانک افواہیں اڑنا شروع ہوئیں۔ مختلف ملکوں کے ریڈیو چلانے لگے، ہمارے ملک میں پیش آنے والا ہر حادثہ ان کے لیے عید ہوتا ہے، ان کے دیس میں ہماری بدولت جشن برپا ہو جاتا ہے۔ اینکر تیز تیز لہجے میں بولنے لگتے ہیں اور تار برقی کھڑکھڑاتے پاکستان سے پیغام نشر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ٹی وی پر فوج کا قبضہ ہو گیا ہے، ایئرپورٹ فوج کے ہاتھ میں ہے، اسمبلی ٹوٹ گئی، حکومتیں ختم ہو گئیں، آئین عارضی طور پر معطل ہے، ایمرجنسی کا نفاذ ہو گیا ہے۔ وہ انگلیوں پر گننے بیٹھ گیا۔ یہ خبر اس ملک کے ریڈیو سے کتنی مرتبہ نشر ہو چکی ہے، اب تو ریڈیو کو بھی زبانی یاد ہو گئی ہوگی۔ یہ 1958 ہے، اسمبلی گئی، آئین منسوخ ہو گیا، ملک میں مارشل لا لگ گیا ہے، ایوب خان کے پاس اقتدار از خود آ گیا ہے۔ یہ 1968 ہے، اسمبلی ٹوٹ گئی، فوج نے ایوان پر قبضہ کر لیا، مارشل لا پر اب یحییٰ خان قابض ہے، ایوب خان کو باہر پھینک دیا گیا ہے۔ اب 1971 ہے، یحییٰ خان کو باہر پھینک دیا گیا، اقتدار بھٹو صاحب کے حوالے کیا گیا ہے۔ یہ 1977 ہے، ملک میں مارشل لا نافذ ہوا، بھٹو صاحب گرفتار ہیں، اقتدار جنرل ضیاء کے پاس ہے۔ سن 89 سے 99 تک لوگوں نے یہ مانوس سی خبر نہیں سنی، جس کے کان عادی ہو چکے تھے۔ ہر مارشل لا کی طرح اس کا استقبال بھی شادیانے بجا کر کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، سرکاری ادارے سکوت میں ہیں۔ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے اور فیصلہ ہو جائے کہ کل سے انہیں کس کی قصیدہ خوانی کرنی ہے کہ وہ اپنے دھندے سے لگیں۔ 3 دن تک ملک نے بغیر کسی سربراہ کے گزارے، پھر مشرف صاحب بنفس نفیس تاج پہن لیتے ہیں اور تخت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے خدائی احکامات صادر کرتے ہیں۔ لوگ سمجھ نہیں پائے وہ آئے کیوں تھے، اور منتظر ہیں کہ پھانسی کی باری کس کی آتی ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر گراتی رہ گئیں، توڑ پھوڑ کر نئی جماعت بنی، اب کھیل کھیلنے کی باری ان کی تھی۔ اس گھر کا تالا توڑیں گے، وزیر کو جوتیں گے۔ راجا کا وزیر کون؟ میں جناب۔ قاضی کو بلاؤ۔ جی جناب۔ ان دونوں میں چور کون؟ ایک حجاز مقدس، دوسرے اپنے محلوں کی طرف نکلے۔ قاضی صاحب ان دونوں میں چور کون کے بجائے بادشاہ وقت کے فیصلے کے حق میں فیصلے دینے بیٹھ گئے۔ لوکل گورنمنٹ ریفرنڈم جوڑ توڑ لوٹے، ایسے موقع پر عموماً حکومتیں ایسے ہی سنبھالی جاتی ہیں، بڑے بڑے فیصلوں سے کنی کتراتی، یقین سے کیے دعووں کو بے دھیانی سے فراموش کرتی کہ اچانک دیو ہیکل عمارتیں زمین بوس ہوئیں۔ عذاب وہاں سے آیا جس کی انہیں خبر بھی نہ تھی۔ آدھی رات کو آنے والی ایک کال نے مقدر بدل ڈالے، ڈاکٹر عبدالقدیر کو ان کی اپنی بنائی دنیا سے باہر کیا۔ لوگ چپ رہے۔ ڈاکٹر صاحب گرفتار ہوئے، لوگوں نے دم سادھ لیا۔ چیف جسٹس، ایمرجنسی، مارشل لا، لال مسجد، اور ایک جامد چپ۔ یہ گھوڑا ہے جو پھرکی کے زور پر گھومتا وکٹری سٹینڈ پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اگست 2008 ہے۔ اس وقت کی آخری جدوجہد جاری ہے۔ مشرف صاحب گارڈ آف آنر سے رخصت کیے گئے۔ وقت آخیر ہے، پھر اندھیرا چھٹ جائے گا، اجالے طلوع ہوں گے۔ ایک عہد سے دوسرے عہد تک کا وقفہ اینستھیزیا کا نشہ ہے۔ درد ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی مدت سے۔ ہم مسکن دواؤں کے زیر اثر غنودگی کی حالت میں ڈوبے نیم و مندی آنکھوں سے پلاسٹک میں بند رنگ برنگی گھوڑوں کی ریس دیکھ رہے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے رنگ کا گھوڑا مخصوص کر لیا ہے۔ پھرکی کے اگلے چکر تک وہی گھوڑا فاتح رہے گا، پھر اس کی جگہ کوئی اور رنگ لے لے گا۔ عجیب کچے رنگ ہیں، سہولت سے اتر جاتے ہیں، بس بدنما داغ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہماری پچھلی نسلوں نے وہی قصیدے پڑھے تھے جو آج تک پڑھے جا رہے ہیں۔ جب قصیدے پڑھتے ہمارے حلق خشک ہو جاتے ہیں اور مزید مدح سرائی کی تاب نہیں رہتی تو ہم سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور اس وقت تک واپس نہیں جاتے جب تک لال گھوڑا اکھاڑ کر نہ پھینک دیا جائے۔ پھر امید کے سہارے جی اٹھتے ہیں، بس اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھرکی کب تک چلے گی؟ راجا کا وزیر کون؟ اسی وکٹری سٹینڈ پر یحییٰ خان آیا تھا، قوم کو ایک شرمناک داغ دے کر، خون کے آنسو رلا کر۔ لوگ سڑکوں پر ہیں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، امید کا ایک نیا دیا۔ بھٹو کا دور ہے، ہجوم کا دریا ہے جو بہا چلا آتا ہے، آس کی ایک کرن، وہ چلا گیا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جنرل ضیاء مار کر آیا تھا اور مر کر گیا، لوگ پھر سے جی اٹھے ہیں۔ یہ آخری سیاہ باب تھا، بس اب ختم ہوئی کہانی۔ ایک اجلی اور روشن صبح طلوع ہونے کو ہے۔ پھر وہ ملال سے کہتے ہیں، وہ یہ سحر تو نہیں، پھر مایوسی کا نیا باب لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا کبھی صبح طلوع بھی ہوگی؟ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے۔
مگر ایسی کوئی رات نہیں جس کی صبح نہ ہو۔ نرم ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس نے مٹھی میں دبا کھلونا بازو گھما کر رات کی تاریکی میں کہیں دور اچھال دیا۔ اب وہ اطمینان میں تھا، لیکن اطمینان تھا ہی کہاں۔ اس کا تنویر کے ساتھ معاملہ روایتی نہیں تھا۔ وہ گروپ میں شامل تھا پر نہیں جانتا تھا اس کا دل اس کی طرف کیوں کھینچتا ہے۔ اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے گھر میں کیا تو اسے کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوا۔ بات وہاں پہنچی تو کسی مخالفت نے اس کا راستہ کھوٹا نہیں کیا۔ کوئی رسم دنیا اس کے راستے کا روڑا نہیں بنی، لہٰذا اسے کوئی روایتی دستور اپنانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ نہ تحفے بھیجے، نہ خط لکھے، نہ تنہائیوں میں ملاقات کی ضرورت پیش آئی، اور نہ وہ اس کے ساتھ تنہا ریسٹورانٹ میں ملا۔ مگر دونوں بار خود اس نے بلایا تھا، مہمان کی طرح اٹھ کر چلا گیا۔ دونوں دفعہ وہ اس کو زاروں قطار روتی ملی تھی۔ اس دن جس شخص کے حصول کی خاطر وہ آنسو بہا رہی تھی، اگلی ملاقات میں وہ انہی کرسیوں پر براجمان اس کی دہشت میں رو رہی تھی۔ درمیان کا وقت تو جیسے آیا ہی نہیں، ایک پل سے دوسرے پل تک کا قصہ، پل پل کی کہانی۔ وہ اس کو روتے دیکھتا رہا۔ پہلی دفعہ بھی وہ اس کے فیصلے کے بھیانک نتائج سے آگاہ تھا، اور دوسری دفعہ بھی وہ جانتا تھا ان بھول بھلائیوں سے باہر نکلنا سہل نہیں، لیکن اس نے دونوں مرتبہ اس کو نصیحت نہیں کی۔ اول اسی لیے کہ وہ روایتی رقیب کا کردار ادا کرنے سے انکاری تھا۔ شہریار بڑی دور سے چل کر اس کے پاس آیا تھا، صرف یہ کہنے کہ تنویر حقیقت سے آگاہ نہیں، تمہیں یہ فرض ضرور ادا کرنا چاہیے، خواہ اس کا کوئی فائدہ نہ بھی ہو۔ لیکن جمال آمادہ نہیں ہوا۔ اس کو اپنے فیصلوں کی ذمہ داری کا بوجھ خود اٹھانا چاہیے۔ جب دوسری مرتبہ وہ اس کے سامنے بیٹھی ایک تواتر سے رو رہی تھی تو ایک مدت بعد اس نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی تھی۔ کسی کی بیوی ہونے کے بعد اس نے کبھی اس کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ چیختی چلاتی گھر میں آتی، ایک ایک پہ جھنجھلاتی، ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتی، سب کے ساتھ بدتمیزی کرتی، جیسے اس کے اندر آتش فشاں ابل رہے تھے، پھوٹ پڑنے کو بے-تاب۔ اسے خیال ہوتا وہ اپنوں پر نہیں جھنجھلاتی، دراصل اپنے فیصلوں پر جھنجھلاتی ہے۔ سامنے والی کرسی پر بیٹھی اسے کچھ کہنے آئی تو جیسے وہ کچھ کہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے دیوانگی چھلکتی تھی۔ متحرک ڈھیلے کسی ایک جگہ ٹھہر کر کسی ایک مقام پر دیکھنے سے آ رہی تھے۔ اس کے جملے بے ربط اور لفظ اس کے ہاتھ سے پھسل رہے تھے۔ وہ موت کی دہشت میں مبتلا تھی، سو بن کہے ہی چلی گئی تھی۔ اور جمال نے سوچا وہ ذہنی مریض نہیں، جیسا کہ اس کی آج کی رپورٹ میں اس کا مرض نسخے کے اوپر کے صفحے پر لکھا آیا ہے۔ اسے ہدایت کی گئی ہے کہ کاغذ قلم پکڑو اور کچھ لکھ ڈالو۔ جو دل میں آتا ہے، سنا ہے، اس کو کاغذ قلم مہیا کر دیے گئے ہیں۔ سبجیکٹ کے کیس سٹڈی پر وہ ایک میز کے گرد بیٹھ کر بحث کریں گے، کیونکہ ایک کیس دوسرے مریض کے کام آتا ہے۔ یہ ایک سائنس سے تحقیق ہے۔ وہ شاید اس بات پر بحث نہ کر سکے کہ وہ اپنے شوہر کا راز پا گئی ہے۔ روایتی رسمی بیویوں کی طرح اس نے اس کو پانا چاہا۔ دن رات کی خاموش عبادت، اس کے دل میں گھر کرنے کے جتن، دل کی اتھاہ گہرائیوں میں جھانکتے، اپنے شوہر کی نظروں میں سرخرو رہنے کی گھٹیا درجے کی جدوجہد کرتے، آخرکار اس نے اپنے شوہر کے راز کو پا لیا تھا۔ لیکن اتفاق سے یہ اس رشتے کی معراج نہیں، خاتمہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا بس چلا تو وہ واقعی اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ان لوگوں کے لیے اس کو مار دینا یا گم کر دینا قطعی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ان کی پشت پناہی کے لیے ایک بڑا ادارہ موجود ہے۔ اس کا شوہر ایک اہم سرکاری راز تھا جو از خود اس پر افشا ہو گیا، اور سرکاری راز میں خرد برد کی سزا موت ہے۔ شاید اس نے ان دنوں میں لاتعداد مرتبہ سوچا تھا، شاید وہ اس کی ذاتی طور پر کوئی مدد نہ کر سکے، لیکن ایک مرتبہ اسے گرفتار کروا کے اپنا قومی فریضہ ضرور ادا کرے گا۔ اور یاد دلانے سے وہ ماورا ہو چکی تھی کہ اب جب وہ آمنے سامنے ہوں گے، پھر بلاوے اور باعزت بری ہونے چھوٹ جائے، ہم سب کے سینوں پر دندناتا پھرے، لیکن ایک دفعہ، محض ایک دفعہ، شاید یہاں سے ہی کسی نئی صبح کا آغاز ہو سکے۔ میں تنویر عباس، بعد ازاں تنویر نعیم، جو تنویر جمال بنتے بنتے رہ گئی۔ یہ عورتوں کے ناموں میں بھی عجیب اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے۔ ایک ہمارا نام ہی تو ہماری ذاتی جائیداد ہے، وہ بھی ہم سے چھن جاتا ہے۔ مرد کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا۔ پھر ہم پر ہر خانے میں ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے، کنواری، شادی شدہ، مطلقہ، بیوہ۔ یہ ہماری شناخت کا بھرم ہے۔ ہمیں کسی ایک کیٹیگری میں ہر حال میں فٹ ہونا پڑتا ہے۔ ہماری تنہا کوئی پہچان نہیں۔ ہم ایک ووٹ ہیں، پھر بھی ہماری ذاتی شناخت ہمارے حوالے نہیں۔ جب کوئی پرفارما ہمارے پاس آتا ہے، ہمیں ان میں سے کوئی لبادہ اوڑھ کر آنا ہوتا ہے۔ پھر وہ چادر چھن جائے تو شناخت کے حوالے بدل جاتے ہیں۔ میں اپنی شناخت کو ترسی ہوئی ایک عورت ہوں، ڈاکٹر صاحب۔ میرا تعلق کسی ایسے گھر سے نہیں تھا جہاں عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔
सुना है एक ज़माने में ये रिवाज आम था, अब बेशतर लोगों ने इससे निजात हासिल कर ली है। मैं तो एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहाँ तालीम ही ओढ़ना, तालीम ही बिछोना थी। हम तालीम खाते थे और तालीम खेलते थे, लेकिन कभी खुद को माशरे की बंदिशों से आज़ाद नहीं पाया। हम अपने घर में 2 लड़कियां थीं। बड़ी बेटी होने के नाते मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां थीं और पहले पैदा होने की पादाश में घर के दुख सुख की राजदां भी। लेकिन छोटी पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उसका काम सिर्फ अपने लाड उठवाना था। डॉक्टर साहब, शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे अपनी बहन से सख्त नफ़रत है और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो भी मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं करती। हालांकि लोगों से मोहब्बत करने के लिए उसके दिल में बड़ी गुंजाइश है। वो भी बिला वजह ही सबकी तवज्जो खींच लेती है, हत्ता कि मेरी भी। अब आप पूछेंगे, जब मुझे उससे नफ़रत है तो वो मेरी तवज्जो कैसे खींच लेती है? पता नहीं डॉक्टर साहब, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। कभी बैक वक्त आप मोहब्बत नफ़रत सभी करते हैं, जिसे रिलेशन कहते हैं। कभी एक वक्त में आप जिससे मोहब्बत करते हैं, इसी सिचुएशन में दूसरे किसी वक्त उसी शख्स से आप शदीद नफ़रत करते हैं। आपको मेरी ये बातें पागलों जैसी लग रही होंगी। हालांकि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे तो माजी में कभी किसी ने मजाक में भी पागल नहीं कहा था। आपने सुना है कभी कोई पागल लड़की हर क्लास में फ़र्स्ट आती हो? वो जिस मुकाबले में जाती हो इनामात से लदी फंदी पलटती हो, जहाँ सेकंड आना भी उसकी मौत हो। मैं बेहतरीन मुकर्ररा थी, कम अज़ कम मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी ने तो यही यकीन दिलाया था। वो हर मुकाबले में मुझे रवाना करते थे, क्योंकि अगले दिन अखबार में मेरे नाम के साथ कॉलेज का नाम आता था या कॉलेज के साथ मेरा नाम। मैंने एक फ़िल्म भी लिखी थी, लेकिन वो यूं ही सी थी और यूं ही से काम मैं नहीं करती थी, इसलिए फाड़ कर फेंक दी, फिर कभी नहीं लिखी। हम एक दफ़ा ट्रॉफ़ी लेकर बाहर निकल रहे थे तो मलीहा ने मुझसे पूछा, तुम इतनी बहुत सी तारीफ़ें समेटती हो, जब लोग तुम्हारी तारीफ़ कर रहे होते हैं तो तुम्हें क्या लगता है? मलीहा मेरे कॉलेज के ज़माने की दोस्त है, या शायद थी। क्या मैंने इससे कबल इस तहरीर में उसका जिक्र कर दिया है? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा अम्मा की दोस्त थी। हमारी अम्मा भी अजीबो गरीब हैं। इससे ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ उनके लिए मेरे जहन में और कोई नहीं। आपको एक बात चुपके से बताऊं, हमारा घर ऊपर से बड़ा शानदार, बड़ा अच्छा लगता है, सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। यहाँ भी गिरोह बंदियाँ हैं। अब्बा को अबीर पसंद है, अम्मा को मैं। घर में ज़्यादातर अब्बा की चलती है, इसलिए मैं दूसरे दर्जे की शहरी हूँ। मेरा ताल्लुक मराआत याफ्ता तबके से नहीं है, अपने ही वतन में अजनबी परदेसी। कभी ख्वाहिश सिर्फ पाने का नाम होता है, जब पा लिया जाए तो ख्वाहिश की मौत हो जाती है। सामने बंद गली है, आगे जाने के रास्ते नहीं और पलट कर पाने को कुछ बचा नहीं। तब मैंने पहली दफ़ा उन्हें देखा। जिन सब ने मुझे छोड़ दिया था, उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। लोग उनको गैर मरई चीज़ समझते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। होते हैं डॉक्टर साहब, मैंने खुद देखे हैं। वो जब चलते हैं उनके कदमों की आवाज़ नहीं होती, बस सिर्फ कपड़ों की सरसराहट सी सुनाई देती है, और महज एक झपक। अभी खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन शर्मीले हैं, गौर से देखो तो छुप जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं नहीं होते। हम अजीब दीवाने लोग हैं, सिर्फ कल को दोहराकर खुश हो लेते हैं। अब मेरे उस कल का क्या करेंगे? खुशी सिर्फ कल थी, आज की खुशी पे किसका हक है? या आने वाली कल में आज गुजरी कल बन जाएगी तो हम उस पर खुश हो लेंगे? पर मैं ये क्या कल कल कर रही हूँ? मेरी बातें बेसरोपा है ना, पागलों जैसी। नहीं, मेरी बेटी से कहता था, हटो इस पागल औरत के पास से। वो खौफजदा होकर मुझसे चिमट जाती, क्योंकि उसको पागल का मतलब नहीं आता था। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? याद आया, वो बहुत अमीर लोग थे, लेकिन गरीब लगते थे। शुरू में मैं समझी कंजूस होंगे, होते हैं ना ऐसे भी लोग, लेकिन वो इस खौफ से पैसा छुपा कर रखते थे कि किसी की नज़र ना लग जाए। वो बड़े बदजुबान लोग थे। उन्होंने मेरी बहन के किरदार पे कीचड़ उछाला, मैं चुप रही। उन्होंने मेरे ख़ानदान पे बेराह रवी की तोहमत लगाई, मैं कुछ नहीं बोली। उन्होंने मेरे माँ बाप को बद्दुआएं, कोसने, ताने दिए, मैंने सब्र कर लिया। लेकिन जब उसने पाकिस्तान को गाली दी तो मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को वहीं खड़े पाया जहाँ से मैं चली थी। 0 पॉइंट, एक्ट 1 सीन 1। लेकिन इसी असना में स्क्रिप्ट तब्दील हो गया। अब वो मुझे मोहब्बत के पैगाम नहीं भेजता था, वो कहता था अगर मैंने ज़ुबान खोली तो वो मुझे जान से मार देगा, और ये कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी भी दिन तुम गाड़ी के टायरों तले कुत्ते के हकीर पिल्ले की तरह कुचली जाओगी और च्याऊं भी नहीं कर सकोगी। किसी भी दिन वो मुझे उठा कर ले जाएंगे और मेरे घर वालों को मेरे गोश्त के नन्हे नन्हे रेज़े मिलेंगे, इतने छोटे कि मुझे दफन करने से पहले उनको मेरी लाश को रफू करना पड़ेगा। उसने मुझे बताया
اس نے میرے پیچھے لوگ لگا رکھے ہیں جو میرے پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ ابھی ابھی میں نے کھڑکی میں سایہ دیکھا، میں ذرا دیر کو اپنی جگہ بدل لوں۔ ہاں یہ والی جگہ ٹھیک ہے۔ میں نے سم تبدیل کی، موبائل بدلا، نمبر بدلے، لیکن اس کی رسائی دور دور تک ہے۔ اس تک ہر نمبر پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ انسان نہیں، بھوتنا ہے، ہیولا ہے، سایہ ہے۔ اس لیے تو میں آپ سے کہتی ہوں میں نے بھوت دیکھے ہیں۔ میں گھر سے نکلتی تو میرا تعاقب کیا جاتا تھا، میں نے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ باہر برآمدے میں آ کر بیٹھتی ہوں تو وہ سامنے والی دیوار سے ایڑیاں اچک اچک کے مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے دیوار بہت اونچی ہے، کسی انسان کا اسے جھانکنا آسان نہیں، مگر وہ کون سا انسان ہے؟ کل جب جمال بتا رہا تھا کہ اسے قید کر لیا گیا ہے، وہ پولیس کی گرفت میں ہے، تو وہ شاید نہیں جانتا کہ اس کو دیواریں قید نہیں کر سکتی۔ وہ وہاں سے بھی نکل آئے گا کیونکہ وہ ہماری اور آپ کی طرح انسان نہیں، دیو ہے، ظالم دیو، خوفناک خون آشام دیو۔ قید وہ نہیں ہوا، کسی نے مجھے اندر کر کے کنڈی لگا دی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے ڈاکٹر صاحب، خوف آتا ہے۔ کوئی مجھے بچاؤ، میری مدد کو آؤ، کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ یہ پہلی دوسری دفعہ نہیں تھا کہ پروین وصایہ صاحب کے احکامات کے بموجب فائل اس کے کمرے میں لائی، اور فائل تھما کر چلے جانے کی بجائے کھڑی اس کو گھورتی رہی۔ عبیر کو ان آنکھوں سے ڈر آتا تھا، پہلے دن سے اس کو یہ آنکھیں خوف زدہ کرتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ کمرے سے چلے جانے کا ارادہ یکسر منسوخ کر کے سامنے اسٹول پر بیٹھ رہتی۔ ایسے وقت میں اس کے لیے کام میں دھیان لگانا مشکل ہو جاتا، دو چوکیدار نظریں اس کا احاطہ کیے رکھتیں۔ کتنی دفعہ کمپیوٹر سے سر اٹھا کر لمحہ بھر وہ ان بے روح آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتی، ایک مدھم دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہ شاید ان آنکھوں کی بے رنگی لمحوں کے لیے صحیح پر زائل تو ہو۔ کبھی وہ بے تاثر سی آنکھیں ویسے ہی بے معنی لفظ لیے یوں ہی اس کو کھوجتی رہتی۔ اکبر اعظم نے اس کو بتایا تھا۔ اب اوروں کی دیکھا دیکھی وہ خود اس کو اکثر اکبر اعظم بلانے لگی تھی، حالانکہ پہلے دن اس کا خیال تھا یہ کتاب کسی غریب شخص کے لیے نہایت تضحیک آمیز ہے، لیکن شاید وہ اس قدر غریب نہیں تھا جتنا غریب طبیعت تھا۔ سو اس نے بتایا تھا یہ پروین وصایہ ہے، اگر کسی نے اس کی دل آزاری کی تو ہم سب کی دل آزاری ہوگی۔ یوں تو کسی نے آپ کا دل دکھایا تو بس ہم سب کو صدمہ ہوگا، لیکن اس بچی کا معاملہ خاص ہے۔ اور اس نے مزید بتایا، فائل کو دھیان سے پڑھا جاتا ہے، اس کا ایک ایک لفظ اہم ہوتا ہے۔ لفظ کی معمولی بے حرمتی اداروں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ وہ ہر روز اپنی پٹاری سے ایک نصیحت نکال کر اس کے سامنے لا ڈالتی۔ سو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جو پروین وصایہ لائی تھی اور اب سامنے بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ دونوں میں سے کسی کی دل آزاری کا حق اسے حاصل نہیں تھا، لیکن جب تک وہ اسے گھورتی رہے گی فائل میں لکھے لفظوں کی بے حرمتی ہوتی رہے گی، اور اگر وہ اس کو وہاں سے جانے کو کہہ دے تو دل آزاری کا نیا باب کھلتا ہے۔ اس نے فائل میں ٹیگ لگا کر داخل دفتر کر دی۔ ٹی بریک تو نہیں ہے، لیکن کیا مجھے ایک پیالی چائے مل سکتی ہے؟ وہ روبوٹ کی طرح اٹھی اور باہر نکل گئی۔ آرڈرز کی نفی کرنا اس کی تربیت کا خاصہ نہیں تھا۔ ابھی تو اسے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی، لیکن یہ ضرور رہا کہ وہ کام پر توجہ مرکوز کر سکتی تھی۔ چائے کی پیالی تھامتے اس نے لمحہ بھر کو اس پر نگاہ اٹھائی۔ یہ بنی بنائی چائے تھی۔ کتنا دودھ، کتنی چینی، اسٹرانگ یا لائٹ، اس سب کے اختیارات بطور منتظم باورچی خانہ بحق پروین وصایہ محفوظ ہے۔ اس نے ایک گھونٹ بھرا، غنیمت ہوا اس نے اسے گڑ کی چائے کے استحقاق سے محروم ہی رکھا تھا۔ وہ سر پر سوار تھی، جیسے چائے پینا لمحے کا کام ہے کہ وہ پیالی جھپٹے گی اور پی جائے گی۔ بیٹھو پروین، کبھی وہ بھی کہنا پڑتا ہے ہم جس کے برعکس سوچتے ہیں۔ وہ واپس سٹول پر جا بیٹھی تھی، ٹھوڑی کو ہاتھ کی مٹھی سے سہارا دیے۔ اب اس کی بے رحم نظروں کا ٹارگٹ جگمگاتا ماربل کا فرش تھا۔ کہاں رہتی ہو پروین؟ یہیں۔ اس کے کھولے ہوئے دوستی کے دروازے اس نے دھاپ سے بند کر دیے۔ اور جانے سے پہلے سر کو بتا کر جایا کریں، کل آپ بتائے بغیر چلی گئی تھی۔ اس کا لہجہ اکھڑا ہوا ضرور تھا لیکن شائستگی سے عاری نہیں تھا۔ لہجے کا یہ اکھڑ پن کمپنی کے لاڈ پیار کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے یا زندگی کے ایسے دکھ جن سے اس کی مکمل آگاہی تھی ہی نہیں۔ کیا یہ سر کا حکم ہے؟ نہیں، میں خود کہہ رہی ہوں۔ اب کی دفعہ اس کے لہجے میں ہلکا سا تحکم بھی تھا، اپنے اختیارات کی لکیریں واضح کرتا۔ اس کا مطلب جو بھی سر کے پیغام تم لائی ہو وہ تم خود کر رہی ہوتی ہو۔ آپ نے چائے ختم کر لی تو پیالی اٹھا لوں؟ عبیر کو افسوس لاحق ہو گیا، وہ کہیں سے پکڑائی نہیں دیتی تھی۔ ویسے تو میں سلیوٹ کرتا ہوں آتے جاتے سر کو، لیکن ان کی نسل کا ایک مسئلہ ہے۔ اکبر اعظم اپنی پٹاری میں سے نئے سانپ نکال کر بکھیر رہا تھا۔ آفس آرڈر آؤٹ لک سے جاتی ہے، بینک کی ساری لین دین آن لائن، پھر فلیش ہے، ملٹی میڈیا بھی۔
وہ کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا ہے، لیکن کاغذوں کی نسل کی جب تک تسلی نہیں ہوتی، جب تک دونوں ہاتھوں میں تھام کر نہ دیکھ لیں۔ لہٰذا جس قدر ڈیٹا اس کمپیوٹر کے پیٹ میں ہے، اسی قدر ان الماریوں میں ٹھونسا ہوا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جو کچھ لکھیں اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں۔ پتہ نہیں یہ جملے سر کے حضور شکوے تھے یا قصیدے۔ بظاہر تو سر دونوں کو ہی نہیں گردانتے تھے۔ یہ غنیمت ہوا کہ وضاحت ہو گئی، ورنہ فائلیں پڑھتے پڑھتے مجھے لگا میں ضرور پی ایچ ڈی کر گزروں گی۔ ہمارے صاحب اپنے بزنس کے علاوہ بھی کئی گورکھ دھندوں میں الجھے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک پبلشنگ ہاؤس بنایا۔ اپنے ایک سابقہ پرنسپل کو، جو ان دنوں بے روزگار تھے، گمشدہ قیمتی کتابوں کے ری پرنٹ پر لگا دیا۔ تب جیسے آپ گمشدہ لوگوں کا ڈیٹا تیار کرتی ہیں۔ کتابیں تو آپ نے بازیاب کر لیں، کیا ہم گمشدہ لوگوں کو بھی ڈھونڈ نکالیں گے؟ ناممکن، لیکن 10 سال بعد، 20 سال بعد یہ فائل قانونی دستاویز ضرور ہوگی۔ ہمارے ہاں تاریخ مسخ کرنے کا رواج عام ہے۔ کیا پتہ کل جو تاریخ لکھی جائے اس میں سرِ فہرست درج ہو کہ یہ تمام افراد غدار تھے اور اپنی رضا سے ملک سے فرار ہو گئے۔ کہاں تک سچ ہے، کدھر سے جھوٹ کا آغاز ہوا؟ اب تو تاریخ کی کتابیں پراپیگنڈا کے کام آتی ہیں۔ وہ سناٹے میں تھا۔ آفس سے اٹھنے سے پہلے یوں ہی اسے خیال آیا۔ پروین وسایہ کی ہدایت پر عمل کرتے ایک نظر کمرے میں جھانکتی ہی چلے۔ حالانکہ ابھی کل ہی اسے شہریار نے تنبیہ کی تھی، تم باس سے بہت فری ہو رہی ہو۔ یہ باس لوگ کب پینترا بدل لیتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ وہ چونکہ نوکری پیشہ لوگوں میں گروپ میں سب سے سینئر تھا، لہٰذا اس کی رائے کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن حمیرہ نے تو جیسے اس کے عمر بھر کے تجربے پر پانی پھیر دیا۔ وہ کون سا جاب کر رہی ہے؟ مجھ سے شرط لگا لو، ایک دن جب صبح صبح اٹھ کر یہ تیار نہیں ہو رہی ہوگی اور ہم پوچھیں گے، بی بی نوکری پر کیوں نہیں جاتی؟ تنخواہ کٹوانی ہے؟ ابھی تو آپ کا پروموشن بھی ختم نہیں ہوا، تو پتہ چلے گا وہ جو کل گئی تھیں وہ بس آخری دن تھا، آج سے استعفیٰ ہے۔ اس نے گیلری سے گزرتے سوچا، ایک بیچاری جان کس کی سنے، کس کو انسنی کرے۔ طویل گیلری میں دونوں طرف کھلنے والے دروازوں کے سامنے سے گزرتے اس نے یوں ہی سرسری نظر ڈالی۔ چھٹی کا گجر بج کر وقت گزر رہا تھا۔ ایسا ایک گانا کریم بھی کام میں مصروفیت کے دوران گنگنایا کرتی تھی، سنو گجر کیا گائے، سمے گزرتا جائے۔ یہ کتنا اچھا منظر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، کچھ رخصت کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ دروازہ بند کرتے، الماریوں کو لاک لگاتے، کرسی گھسیٹ کر اٹھتے، فائلوں کو ٹیگ کر کے تسمہ کستے لوگ، کمپیوٹر کے بند ہونے کا انتظار کرتے۔ ایک اور کامیاب دن کا خاتمہ ہوا۔ کل کے ایک نئے دن کے انتظار میں، جہاں کام اسی طرح شروع ہوں گے جیسے اس تصویر کو ریورس موڈ میں چلا دیا ہو۔ دروازہ کھولتے، الماریوں کو ان لاک کرتے، کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے۔ اس نے ناب گھما کر وہ منکش چوبی دروازہ کھولا جس کی ناب کی سنہری پن کی چمک پروین وسایہ کی مرہون تھی، لیکن اندر قدم رکھنے سے پہلے وہ انہی قدموں پر ساکت پتھر کے بے جان مجسمے کی طرح ششدر کھڑی رہ گئی۔ دروازہ اس کے پیچھے چوپٹ کھلا تھا۔ سامنے کرسی پر بیٹھے شام گئے صبح کے اخبار میں غرق شخص نے نہایت اطمینان سے نظریں ہٹا کر اندر آنے والے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ حیرت تھی نہ سراسیمگی۔ ہو گیا آپ کا کام ختم؟ اس نے اخبار لپیٹ کر ایک طرف ڈالتے اس سکون سے کہا جیسے وہ اس کے کام کے خاتمے کے انتظار میں تو یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا اور وہ روز اس کو یہاں دیکھتے رہنے کا عادی ہی تو تھا۔ تو آپ ہیں؟ اس نے دیر تک سینے میں دوڑتا ہوا سانس آزاد کیا۔ آپ ہی کو ہونا تھا۔ اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ گھر جاؤ تو پتہ چلتا ہے اپنی دوست کی طرف گئی ہیں، دوست کی طرف پہنچو تو پتہ چلتا ہے دفتر جا چکی ہیں۔ میرا حافظہ کمزور ہے، جلدی جلدی شکلیں بھول جاتا ہوں، میں نے سوچا بالکل بھول جانے سے پہلے ذرا یاد کر لوں۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا مگر نہیں تھا۔ وہ جیسے قدرے بڑبڑائی تھی۔ اور بھی بہت کچھ آپ کو نہیں پتہ، ایک یہ بھی نہ سہی۔ بائی دی وے، یہ اشارہ کس بات کی طرف تھا آپ کا؟ جہاں جہاں جیمز بانڈ قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں وہاں آپ ہی ہوتے ہیں۔ ایک یہ بھی صحیح۔ وہیں کھڑے کھڑے اسے محسوس ہوا اس کے اندر کچھ چھن سے بجھ گیا تھا۔ وہ اس کے مقابل کھڑا تھا اور شاید جانتا تھا اس آسانی سے اس کو ٹال نہیں سکے گا۔ آپ کا ہے آفس؟ جملہ تو اچھا نہیں لگے گا اگر میں کہوں میرے باپ کا ہے۔ آپ تشریف رکھیے پلیز۔ والد صاحب پرچیز ڈپارٹمنٹ تک گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ کتنی دیر وہ اس گو سے نکل نہیں سکی، بیٹھ جائے یا اسی کھلی دروازے سے واپس ہو جائے؟ کب تک آخر آپ اپنے فیصلوں کے لیے سکہ اچھالتی رہیں گی؟ ہیڈ میں بیٹھوں گی، ٹیل میں نہیں بیٹھوں گی، گو یہ میرا نہیں آپ کی ہم ذات کا خیال ہے۔ اگر میں بیٹھ بھی گئی تو بھی واپس جانا ہے کیونکہ چھٹی ہو چکی ہے۔ تشریف رکھیے پلیز۔ اگر آپ خفا ہو کر چلی گئیں تو والد صاحب میری کھال کھینچ لیں گے۔
یہ بات ہے۔ اس نے اطمینان سے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور کرسی پر بیٹھ رہی۔ تب تو میں تماشا دیکھ کر ہی جاؤں گی۔ گویا ناراض تو ہوئی ہیں آپ، امید ہے وضاحت کا موقع ضرور دیں گی۔ آج سے پہلے ہو سکتی تھی وضاحت، اب نہیں۔ سر کی ٹیبل سے کرسٹل کا ٹکڑا اٹھا کر گھماتے جیسے اس نے اپنا چہرہ کھلی دھوپ سے بچا لیا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ کچھ دیر کو اس نے اسے گنگ ہی کر دیا تھا۔ چلیے نہیں دیتا وضاحت، کچھ ہم معمول کی باتیں تو کر سکتے ہیں نا؟ دل لگ گیا؟ دل نہ لگتا تو میں یہاں کبھی نہ ہوتی۔ گروپ کیسا ہے؟ ویسا ہی۔ کرسی پر پہلو بدلتے ذرا سا جذبز ہوا۔ آپ اپنے لہجے کی تلخی کو ذرا سا دھیما نہیں کر سکتی؟ نہیں، اس نے اطمینان سے کہا۔ میں اکثر سوچتی تھی سر سلمان کا چہرہ اس قدر مانوس کیوں ہے، مگر اس کا سبب میں نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھ سے تو آپ مانوس نہیں ہیں۔ مجھے پتا تھا میں سفارشی ہوں۔ وہ اسی طرح خود سے الجھتی رہی۔ مگر میری سفارش کس نے کی ہوگی یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ یہ لیجئے والد صاحب تشریف لے آئے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ آپ بتائیے بابا، میں نے کی تھی کبھی ان کی سفارش؟ وہ بیٹھنے سے کچھ دیر پہلے اپنی کرسی کے پاس کھڑے ہوئے۔ تھوڑا سا وقت انہوں نے باری باری دونوں کا چہرہ پڑھنے کے لیے لیا۔ ان کا بیٹا خفیف سا بیٹھا تھا، امید سے اپنے باپ کی طرف دیکھتا۔ ذرا فاصلے پر رنجیدہ بیٹھی لڑکی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی، گو اس کی مسکراہٹ رنجیدگی پر غالب نہیں آ سکی۔ ثالثی کی گیند ان کے کورٹ میں تھی۔ کی تو تھی سفارش، انہوں نے ہلکا سا ڈرامائی وقفہ لیا، لیکن یہاں کے لیے نہیں۔